أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورہ آل عمران آیت نمبر 190 آخری رکوع سورہ آل عمران۔ ان بے شک فی میں خلقی بنانے میں پیدائش میں خلق السماواتی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی واختلافی خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اختلاف میں واختلاف اللیلی رات کے والنہاری اور دن کے لآیات البتہ نشانیاں ہیں لی اولی والوں کے لیے لی اولی الالباب الباب کے معنی ہے عقل والوں کے لیے الباب کا روٹ ورڈ ہے لام با با لب جسے ہم اردو میں لب لباب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسم ہے یہ الذین وہ لوگ جو یذکرون ذال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے ذکر کرتے ہیں یاد کرتے ہیں یذکرون اللہ اللہ کو قیاما کھڑے ہوئے قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے وقعودا اور بیٹھے قاف عین دال قادہ سے ہے یہ وعلا اور پر جنوبہم کروٹوں پر ان کی یا پہلوؤں پر جنوبہم کا روٹ ورڈ ہے جیم نون با اور یہ اسم ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فا کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے اور فکر کرتے ہیں فی میں خلقی پیدائش میں خلق السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی ربنا اے ہمارے رب ماں نہیں خلقتا آپ نے پیدا کیا تا پہ زبر آپ کو ظاہر کرائے ہاذا یہ باطلا باطل یعنی بے مقصد عبث نہیں بنایا اسم ہے یہ باطلا سبحانک پاک ہے تو فقینا پس فا زبر فا کے معنی پس قاف زیر قی کے بچا اور نہ ہمیں واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل امر کا صیغہ ہے پس بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو من جس کو تدخلی تو داخل کرے گا دال خالام اس کا روٹ ورڈ ہے تدخل النار آگ میں فقد پس تحقیق اخزیتہ خا زا یا اس کا روٹ ورڈ ہے رسوا کر دیا تو نے اس کو وما اور نہیں للظالمین ظالموں کا من انصار کوئی مددگار میں سے انصار کا روٹ ورڈ ہے نون صاد را
रब्बना ए हमारे रब, इन्नना बेशक हमने समियाना हमने सुनी, सीन मीम आइन समियाना का रूट वर्ड है और ये फेल है। मुनादियई नून दाल वाव इसका रूट वर्ड है, निदा से आप याद रख सकते हैं। मुनादियन एक पुकारने वाला, मनादी करने वाला। युनादी इसका भी रूट वर्ड नून दाल वाव है, वो पुकारता है। लिल ईमानी ईमान के लिए, ईमान लाने के लिए। अन के आमिनू ईमान ले आओ। आमिनू का अलिफ मीम नून रूट वर्ड है और ये अमर का सीगा है। बिरब्बिकुम साथ अपने रब के, यानी अपने रब पर। फआमन्ना बस हम ईमान ले आए। रब्बना ए हमारे रब, फग़फिर लना बस बख्श दे हमारे लिए। गैन फारा इसका रूट वर्ड है जिसके लफ्जी मानी है पर्दा डालना। जुनूबना हमारे गुनाहों पर। जाल नून बा इसका रूट वर्ड है। वकफ्फिर काफारा इसका रूट वर्ड है और दूर कर दे। अन्ना इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, अन से ना हम, यानी हम से। सय्यातिना हमारी बुराइयां। सीन वाव अलिफ सय्यातिना का रूट वर्ड है। वतवफ़ना और मौत दे हमको, वफात से है। वाव फा या इसका रूट वर्ड है। मा साथ, माअल अबरार नेक लोगों के। बारा इसका रूट वर्ड है। बिर यानी नेकी से ये निकला। रब्बना ए हमारे रब, व आतिना और दे हमको। अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है। माँ जो वातना, वाता का तूने वादा किया। ता पे जबर आपको जाहिर कर रहा है। आपने वादा किया हमसे। आला पर रसूली का तेरे रसूलों के जरिए। वला और ना। तुखजिना खाजा या इसका रूट वर्ड है और ना रुसवा कर हमको। यौमल क़ियामा क़ियामत के दिन। इन्नका बेशक तू, ला नहीं। तुखलिफू तू खिलाफ करता। तुखलिफुल मीआद वादे के। वाओ आइन दाल मीआद का रूट वर्ड है और ये इस्म है। जी अब आयत नंबर 195। फस्तजाबा पस कबूल की, ये भी फेल है। जीम वाओ बा इसका रूट वर्ड है। पस कबूल की लहुम उनके लिए, रब्बुहुम उनके रब ने। अन्नी के बेशक मैं, ला नहीं। उजी जाया करता।
ज़ाद या आइन उजी ऊ का रूट वर्ड है और ये फेल है। अमला अमल आमिलिन किसी अमल करने वाले का, मैं तुम सब में से, मिन से ज़करिन मर्द हो, औ या ऊंसा औरत। जाल का फ्रा ज़करिन का रूट वर्ड है और ऊंसा का रूट वर्ड है अलिफ नून सा। बाजुकुम बाज तुम में से, मिम बाज बाज से हैं, फल्लजीना पस वो लोग जो हाजरू जिन्होंने हिजरत की, व उखरिजू और निकाले गए, मिन दियारिहिम अपने घरों से, व ऊजू और सताए गए, अलिफ जाल या ऊजू का रूट वर्ड है। फी में सबीली मेरी राह में, वक़ातलू और लड़े, वक़ुतिलू और मारे गए, यानी कत्ल किए गए। अब यहाँ वॉइस चेंज हो रही है। और कत्ल किए गए, लउकफ्फिरन्ना। अब इसमें लाम जबर ला और नून पर शद जो आखिर में है, ये दोनों जोर और इसरार को जाहिर कर रहा है कि अलबत्ता मैं जरूर दूर कर दूंगा, अनहुम उन सब से, सय्यिआतिहिम बुराइयां उनकी, सीन वाव अलिफ इसका रूट वर्ड है, वला उदखिलन्नहुम और उनको दाखिल करूंगा, और जरूर उनको अलबत्ता जरूर उनको दाखिल करूंगा, जन्नातिन बागात में, तजरी बहती हैं, मिन से ताहतिहा नीचे से, ताहतिहल अनहार नहरें, सवाबन बदला है, मिन से इंदिल्लाही अल्लाह के पास से, वल्लाहु और अल्लाह, इंदहू उसके पास, हुस्नुस सवाब अच्छा बदला है। ला नहीं, यगुर्रन्नका गैन रा इसका रूट वर्ड है, धोखे में डाले आपको, तकल्लुबु चलना फिरना, फिरना उनका, कॉफ लाम बा इसका रूट वर्ड है, तकल्लुबुल लजीना कफरू फिरना उन लोगों का जिन्होंने कुफर किया, फिल बिलाद शहरों में। मताउन फायदा है, कलील थोड़ा सा, सुम्मा फिर, मअवाहुम मअवाहुम का रूट वर्ड है अलिफ वाओ या, ठिकाना उन सब का जहन्नम जहन्नम है, वह बिसा और बहुत बुरा, तबिसल मिहाद ठिकाना है। लाकिनिल्लज़ीना लेकिन वो लोग जो, जीनत तकऊ जो डरते रहे, वाओ काफ या इसका रूट वर्ड है, रब्बहुम उनके रब से, लहुम उन सब के लिए, जन्नातुन बाग हैं, तजरी जारी हैं, म्यों तहतिहा उनके नीचे से,
तहतिहल अनहारू, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहेंगे, फीहा, इसमें, नुजुलन, मेहमानी है, मिन से, इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से, वमा, और जो, इंदल्लाही, अल्लाह के पास है, खैरुन, बेहतर है, लिल अबरार, नेककारों के लिए। अबरार के मानी नेक लोग, नेक बख्त। व इन्ना, और बेशक, मिन से, अहलिल किताबी, अहले किताब में से, लमन, अलबत्ता, जो, युमिनु, ईमान लाते हैं, बिल्लाही, अल्लाह पर, वमा, और जो, उनजिला, नाजिल किया गया, इलैकुम, आप सब की तरफ, वमा, और जो, उनजिला, नाजिल किया गया, इलैहिम, उनकी तरफ, उन सब की तरफ, खौशिईना, आजिज़ी करने वाले हैं, खुशू करने वाले हैं, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। ला, नहीं, यश्तरूना, शीन रा या, इसका रूट वर्ड है, खरीदते या मोल लेते, भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात को, समनन, मोल, कलीला, थोड़ा। उलाइका, यही है, लहुम, उन सब के लिए, अजरुहुम, उन सब का अजर, इंदा, पास, रब्बिहिम, उनके रब के है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, सरीउ, जल्द, सुरअत से है, सीन रा आइन, इसका रूट वर्ड है, सरीउल हिसाब, हिसाब लेता है, हिसाब लेने वाला है। आखिरी आयत इस सूरत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, आमनुस्बिरु, सबर करो, वसाबिरु, और मुकाबले में सबर करो। दोनों का रूट वर्ड स्वाद बारा है, इसकी डिटेल मैं तफसीर में बताती हूँ। वह रॉबितू, और तैयार रहो, और लगे रहो, वत्तकू, और डरते रहो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से, लाअल्लकुम, ताकि तुम सब, तुफलिहून, फलाह पाओ। जी, अब हम इसका मुहावरा तर्जुमा करते हैं इस रुकू का। बेशक आसमान और जमीन का बनाना और रात और दिन का आना जाना, इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। वो जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े और बैठे और करवट पर लेटे, और फिक्र करते हैं आसमान और जमीन की पैदाइश में, कहते हैं, ए रब हमारे, तूने ये अबस नहीं बनाया, तू पाक है सब ऐबों से, सो बचा हमको दोजख के अजाब से। ए रब हमारे, जिसको तूने दोजख में डाला, सो उसको रुस्वा कर दिया, और नहीं कोई गुनाहगारों का मददगार। ए रब हमारे, हमने सुना एक पुकारने वाला पुकारता है ईमान लाने को, कि ईमान लाओ अपने रब पर, सो हम ईमान लाए। ए रब हमारे, अब बख्श दे गुनाह हमारे, और दूर कर दे हमसे बुराइयां हमारी, और मौत दे हमको नेक लोगों के साथ। ए रब हमारे, और दे हमको जो वादा किया तूने हमसे रसूलों के वास्ते से,
اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی، تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہو۔ پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے، البتہ ضرور دور کر دوں گا میں ان سے برائیاں ان کی، اور داخل کروں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ کے ہاں ہے اچھا بدلہ۔ تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے، پھرنا کافروں کا شہروں میں، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے، اور جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ اور کتاب والوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو اترا تمہاری طرف اور جو اترا ان کی طرف، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا۔ یہی ہیں جن کے لیے اجر ہیں ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے ہے۔ اس کی پہلی 6 آیات کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئیں اس پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے۔ نماز تہجد کے دوران بھی آپ پر رقت طاری رہی۔ پھر آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، اس میں بھی یہ گریہ طاری رہا اور سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ کچھ دیر لیٹے رہے لیکن وہ کیفیت برقرار رہی یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں کیوں نہ روؤں؟ آج کی شب میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، یعنی کہ وہ گریہ اور رقت جو تھی وہ کیفیت شکر کے جذبے کے تحت تھی۔ پھر یہاں پر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع اور سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کا آغاز ایک جیسی آیات اور ایک جیسے الفاظ سے ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ان
الفاظ سے شروع ہوتی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء. ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے. تو یہ دونوں جو صورتیں ہیں ان کے 20ویں رکوع کے ایک جیسی آیات سے آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد جو اس رکوع کی ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 164 ہے وہ ان الفاظ پر ختم ہوئی ہے کہ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تو یعنی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہاں ان لوگوں کو اولو الالباب کا نام دیا گیا ہے. یعنی ہدایت کا پہلا قدم یہ ہے کہ کائنات کو دیکھو، مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرو. یہ سب آیات الہیہ ہیں، ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو. اور جب اللہ کو پہچانو تو اب اسے یاد رکھو. اب اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے بھی رائے آتی ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عنادن یہ درخواست کی تھی کہ صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حق کے دلائل تو بہت ہیں، ان میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے کہ آسمان زمین یہ سب جو رات اور دن کا بنانا یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو ان میں غور و فکر کرو. اب جو خلق کا لفظ ہے، خلق مصدر ہے جس کے معنی ایجاد کے ہیں. یعنی آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اس لیے کہ اس میں تمام وہ مخلوقات اور مصنوعات باری تعالیٰ بھی داخل ہو جاتی ہیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں. پھر ان مخلوقات میں طرح طرح کی قسم قسم کی مخلوقات ہیں، ہر ایک کی خاصیتیں علیحدہ ہیں، کیفیات علیحدہ ہیں. ہر مخلوق اپنے خالق کی پوری طرح نشاندہی کر رہی ہے. آسمان کی تمام بلندیاں رفتیں اس میں شامل ہیں، زمین کی تمام پستیاں اس کے میں شامل ہیں. تو اللہ تعالی رفتوں کا بلندیوں کا بھی خالق ہے اور پستیوں کا بھی خالق ہے. پھر اختلاف میں رات اور دن کے یہ معنی ہوئے کہ رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے. اور اس سے مراد کمی اور زیادتی بھی لی جا سکتی ہے کہ سردیوں میں رات طویل ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے. اور رات اور دن میں جو فرق ہے ملکوں کے فرق سے بھی ہوتا ہے. پھر اس میں جو آیات کا لفظ آیا، آیت کے کیا معنی ہیں؟ اس کے 3 طرح کے معنی آتے ہیں. معجزات کو بھی آیات کہا جاتا ہے، دلیل کو بھی کہا جاتا ہے اور نشانی کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو اس سے مراد ہے اس میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، قدرت کے دلائل. اور اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے. اس لیے کہ انسانی عقل کو لب کہا گیا کیونکہ عقل ہی انسان کا اصل جوہر ہے. تو اولی الالباب کے معنی ہیں عقل والوں کے لیے. اب عقل والا کون ہے؟
یوں تو ہر شخص ہر انسان اپنے آپ کو عقل والا کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عقل والوں کی علامت بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے، جس میں پہلی علامت جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ پھر عقل والے کہلانے کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کو پہچانے، ہر وقت ہر حالت میں اس کو یاد کریں۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ صفت بتلائی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے کروٹوں پر۔ اس لیے کیونکہ اللہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، غور و فکر کرنا ایسی عبادت ہے جو انسان ہر بغیر وضو کے ہر حالت میں اور ہر وقت سر انجام دے سکتا ہے۔ اور جو فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، فکر اور تفکر کے لغوی معنی غور کرنے اور کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک عبادت ہے، اسی طرح فکر، غور و فکر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذکر تو اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات کا مطلوب ہے، اور فکر اس کی مخلوقات میں کرنا چاہیے، کیونکہ ذات صفات الہیہ کی حقیقت کو جاننا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ اب اس کے حوالے سے ہمیں فکر، غور و فکر، تفکر کرنے کے حوالے سے ہمیں جو مختلف قول ملتے ہیں اس میں اس طرح سے آتے ہیں کہ ایک گھڑی آیات قدرت میں غور کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ مفید ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا انہیں اس غور و فکر کو افضل عبادت فرمایا ہے۔ پھر آتا ہے کہ ایمان کا نور اور روشنی تفکر ہے۔ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ پھر آتا ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی معصیت اور نافرمانی نہ کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ضعیف الخلقت آدمی، تو جہاں بھی ہو خدا سے ڈر اور دنیا میں ایک مہمان کی طرح بسر کر، اور مساجد کو اپنا گھر بنا لے، اور اپنی آنکھوں کو خوف خدا سے رونے کا، اور جسم کو صبر کا، اور قلب کو تفکر کا عادی بنا لے، اور کل کے رزق کی فکر نہ کر۔ یعنی تفکر کے حوالے سے، غور و فکر کے حوالے سے ہمارے پاس خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کائنات میں غور و فکر کر کے اس کی عظمت، اس کی عظمت اور قدرت کے بارے میں غور کرنا ایک اعلیٰ عبادت ہے، اور اس سے کوئی عبرت نہ حاصل کرنا سخت نادانی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ غور و فکر کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، پھر وہ غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ ایک غور و فکر سے ایک حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں جو آیت نمبر 191 میں آ رہا ہے۔ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔
ظاہر ہے ایسے غور و فکر کے بعد لازماً انسان کا ذہن اپنی طرف منتقل ہوتا ہے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کیا میری زندگی بس یہی ہے کہ کھاؤ پیو اولاد پیدا کرو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ؟ اس طرح جب انسان اپنی زندگی اور دنیا کے نظام پر غور کرتا ہے تو وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی ادھوری اور نامکمل ہے، اس لیے کہ دنیا میں نہ تو انسان کے اعمال کے نتائج سامنے آتے ہیں اور نہ ہی انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، بلکہ اس دنیا میں تو بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نیکوکار فاقوں سے رہتے ہیں اور بدکار عیش کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر وہ محسوس کرتا ہے انسان کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جس میں انسان کو اچھے برے اعمال کا بھرپور بدلہ ملے اور مکافات عمل ہو۔ تو پھر یہ جو صاحب شعور اولو الالباب زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کے بعد بے اختیار پکار اٹھتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اس سے کوئی عبث کام کرے، پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یعنی تو نے یقیناً ایک دوسری دنیا تیار کر رکھی ہے جس میں جزا اور سزا کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ تو آیت نمبر 192 میں جو آتا ہے کہ اے ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ پھر آتا ہے کہ اے ہمارے رب آیت نمبر 193، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے اس اقرار کے بعد ایسے لوگوں کے کانوں میں جو ہی کسی نبی یا رسول کی پکار آتی ہے تو وہ فوراً لبیک کہتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کی، کیونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو وہ خود ہی اپنی عقل اور فکر کے ذریعے پہنچ چکے تھے۔ پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے مضامین کو جب ہم ذہن میں لاتے ہیں کہ ایسے جو اولو الالباب ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی سلامتی طبع، سلامتی فطرت، سلامتی عقل کی رہنمائی میں جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں، آخرت کو پہچان لیتے ہیں، یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی بندگی ہی کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو اس کے بعد وہ نبوت اور رسالت کی رہنمائی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا وہ اللہ تعالی کے آگے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ کیا دستے سوال؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اب تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یعنی اب ایسے شخص کے سامنے کسی نبی کی دعوت آئے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، اور نبی اس میں جو پکارنے والا ہے وہ سب رسول اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس
اگلی آیت میں یہاں پر ہمارے پاس اسی آیت کے اینڈ میں اب ایک بڑی پیاری دعا آ رہی ہے، اور یہ اس دعا سے جو سورہ بقرہ کے آخر میں جس طرح دعا آئی تھی اسی طرح یہ بہت ایک عظیم دعا ہے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، یعنی ہمارے نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے، ہمارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی صاف کر دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں وفات دے دے اپنے نیکوکار وفادار بندوں کے ساتھ۔ اور آگے کیا دعا آتی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یعنی ہمیں شک ہے تو اس بات پر ہے کہ آیا ہم تیرے ان وعدوں کے مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا تو اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی کرنا اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دینا جس کے بارے میں تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے۔ رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے تو بہت خوبصورت دعا آ رہی ہے، یعنی بعض علماء نے لکھا ہے کہ میدان حشر کے اندر رسوائی کا ایسا عذاب ہوگا کہ آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کی بدکاریوں کا چرچا اہل محشر کے سامنے نہ ہو۔ پھر ہم نے آپ کی طرف سے آنے والی منادی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو سنا، اس پر ایمان لائے تو آپ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں، ہماری عیوب اور برائیوں کا کفارہ فرما دیں، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں، یعنی ان کے زمرے میں شامل کر لیں۔ اور پھر جو مختلف فوائد اور منافع حاصل انبیاء کے ذریعے جن کا وعدہ آپ نے کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں اس طرح عطا فرمائیے کہ قیامت میں رسوائی بھی نہ ہو، یعنی پہلے مواخذہ اور پھر بدنامی اور بعد میں معافی کی صورت کے بجائے اول سے ہی معافی فرما دیجیے۔ آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور ہمیں اس قابل بنا دیجیے کہ ہم یہ وعدہ حاصل کرنے کے مستحق ہو جائیں، پھر اس پر قائم رہیں، یعنی خاتمہ ہمارا ایمان اور عمل صالح پر ہو۔ پھر آیت نمبر 195 میں تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، یعنی یہ دعا کی قبولیت کی انتہا ہے کہ اس دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اب مرد اور عورت کی وضاحت اس لیے کر دی گئی کہ اسلام میں بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا گیا ہے، مثلاً حاکمیت میں، کسب معاش کی ذمہ داری میں،
جہاد میں حصہ لینے میں، وراثت میں نصف حصہ ملنے میں، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزا میں بھی شاید مرد اور عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا، وہ نیکی اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا۔ یعنی اجر اور اطاعت میں تو مرد اور عورت ایک ہی ہو، ایک ہی جیسے ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام نہیں لیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی تم ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے اور تو بیٹی بھی پلی ہے۔ تو جس نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے جنگ کی، مارے گئے، تو میں لازماً ان سے برائیاں دور کر دوں گا۔ یعنی ان کے نامہ اعمال میں اگر کوئی دھبے ہوں گے بھی تو انہیں دھو دوں گا، اور لازماً داخل کروں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانہ فضل سے، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے ہم اس سورت کی آخری 5 جو آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کی حیثیت جو ہے وہ اس سورت کے تمام مباحث پر خاتمہ کلام کی سی ہے۔ اب اس صورت میں اہل کتاب کا بھی ذکر ہوا، یہود اور نصارہ کا الگ الگ بھی، پھر اہل ایمان کا بھی ذکر ہے، مشرکین کا بھی۔ تو آیت نمبر 196 میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں ان کافروں کی چلت پھرت شہروں کے اندر۔ یعنی یہ کافر جو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، جمعیتیں فراہم کر رہے ہیں، اس سے آپ کسی دھوکے میں نہ آئیں، کسی مغالطے کا شکار نہ ہوں، ان کی طاقت کے بارے میں مرعوب نہ ہو جائیں۔ اسی بارے میں ہمارے پاس یہ مضمون اور بہت سی جگہوں میں قرآن مجید میں آیا ہے، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہی چیز، پھر یہی مضمون ہمارے پاس سورہ یونس کی آیت نمبر 69 اور 70 میں آتا ہے، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلی آیت نمبر 197 میں آ رہا ہے، یہ تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، یعنی محض چند روزہ زندگی کے لیے ہم نے کچھ ساز و سامان دے دیا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ تو اس میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جنت کی جو اصل نعمتیں ہیں وہ تو یہاں بیان میں آ ہی نہیں سکتی۔ اب یہ بڑی اہم حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا۔ یعنی قرآن و حدیث میں جنت کی جن نعمتوں کا ذکر ہے ان کی حیثیت اہل جنت کے لیے نزول یعنی ابتدائی مہمان نوازی کی ہوگی، بعد میں جو کچھ مہمان نوازی ہوگی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا انسان۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 199 میں آتا ہے، اور بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، وہ عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہودیوں میں ان کی تعداد 10 تک نہیں پہنچتی، البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے، یعنی وہ حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا۔ آخری آیت پھر جو اس کی ہے، یہ اس سورت کی یہ بہت جامع آیت ہے۔ اب اس میں جو صبر اور دشمنوں پر صبر میں بڑھ جاؤ کا فرق ہے، مصابرت جو ہے یہ باب مفعلہ سے ہے اور اس میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اب اس میں صبر کی تھوڑی سی ہم تفصیل پڑھتے ہیں، تو صبر کے لفظی معنی روکنے اور باندھنے کے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی چیز صبر علی الطاعات، یعنی اللہ جن کاموں کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کی پابندی کرنا۔ دوسرے صبر عن المعاصی، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے نفس سے اس کو روکنا۔ تیسرے صبر علی المصائب، یعنی مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا۔ اور مصابرت جو صبر سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، یعنی اس میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور پھر جو ربط کا لفظ ہے اس کے معنی باندھنے کے ہیں، اور رباط اور مرابطہ کے معنی گھوڑے باندھنے اور جنگ کی تیاری کے بھی لیے جاتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک تو یہ چیز یہ کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت، جس کے لیے جنگی گھوڑے جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا لازمی ہے، یہ اس میں شامل ہے۔
تاکہ دشمن اسلامی سرحد کی طرف رخ کرنے کی جرت نہ کرے۔ دوسرے، نماز با جماعت کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کے بعد ہی دوسری نماز کے انتظار میں رہے، یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی مقبول عبادات ہیں۔ اب اس میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں قیام کرنے کو رباط و مرابطہ سے کہا جاتا ہے، اور اس کی ہمارے پاس بہت فضیلت آئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن رات کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادات میں گزارنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، اللہ تعالی کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ شیطان سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، سوائے مرابط کے کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے اور قبر میں حساب و کتاب لینے والوں سے مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب 100 سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے، اور رمضان میں ایک دن کا رباط افضل و اعلیٰ ہے کہ 1000 سال کے صیام اور قیام۔ اور پھر فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا دیا تو 1000 سال تک اس پہ کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اور اس کے عمل رباط کا اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ اور پھر نماز با جماعت کی پابندی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا بھی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے درجات بلند کریں گے۔ وہ چیزیں ہیں وضو کو مکمل طور پہ کرنا، باوجود یہ کہ سردی یا کسی زخم وغیرہ کے سبب اعضاء وضو کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر فرمایا، ذالکم الرباط، یعنی یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں مسلمانوں کو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ صبر کا، ہر وقت ہر حال میں ہو سکتا ہے، مصابرہ کا جو کفار کے مقابلے میں ہو سکتا ہے، اور مرابطہ کا جو کفار کے مقابلے کا احتمال اور خطرہ لاحق ہونے کا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد تقوی کا بھی حکم فرما دیا۔ پھر مرابطہ سے مراد نظم و ضبط، ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے باہم جڑے رہنا بھی اس میں شامل ہے۔ چونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست جو ہے وہ نظم و ضبط کے ڈھیلے پن اور سمع اور اطاعت میں کوتاہی کے باعث ہوئی تھی، لہٰذا یہاں صبر اور مصابرت کے ساتھ نظم کی پابندی
اور باہم مربوط رہنے کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے، اور یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی یہ آخری اور اہم ترین چیز ہے، یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی، ایسے ہی گھر بیٹھے تو تم فوز اور فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی، جو عورت اور مرد ہونے کی حیثیت سے ہر طرح کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔